अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक नातख़्वां एक मुलाकात सीज़न 3, एक मरतबा फिर आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सिद्दीकी अलकादरी हाज़िर खिदमत है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे ऐवान में मसनद हसन के मुमताज़ व मारूफ मोहतरम लाइक सत्तकरीम शायर खुशनवा मोहतरम मुकाम जनाब किबला जहादात मंजरुल कादिर तशरीफ़ फरमा है। आइए हज़रत वाला तबार से आपकी मुलाकात करवाएं और आज इनकी बहुत प्यारी और बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू से हम मुस्तफ़िज़ होने का एजाज़ पाएँ। मेरे ऐवान में तशरीफ़ फरमा है। इस यकीन के साथ आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, इस विजदान के साथ आपकी मुलाकात हज़रत वाला से करवा रहा हूँ कि हम जब तक हज़रत के साथ जुड़े रहेंगे इनके अफ़कार व ख़यालात को ना सिर्फ समेटने की कोशिश करेंगे बल्कि उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाऊँ हज़रत किबला जहादात मंजरुल कादिर से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वाला बहुत ज़्यादा मशकूर आपका कि आप तशरीफ़ लाए एक नातख़्वां एक मुलाकात के सीज़न 3 में। उम्मत का वाला यूट्यूब चैनल की तमाम पुरखुलूस मीडिया टीम मशकूर ममनून कि आप तशरीफ़ लाए और आज इंशाअल्लाह आपके अव्वलीन मजमूए नात कासा से हज़रत वाला का अव्वलीन मजमूए नात कासा भी मेरे पास मौजूद है। इससे इंशाअल्लाह आज मज़ामीन भी पेश करेंगे, नात शरीफ भी पेश करने का एजाज़ पाऊँगा। आइए चलते हज़रत वाला की जानिब और सुनते हैं कि हज़रत अपने अफ़कार व ख़यालात किस तरह मुंतक़िल कर रहे हैं। आइए पूछते हैं हज़रत से कि हज़रत नातिया मंज़रनामा जो हमारे दरमियान मौजूद है, मुख्तलिफ़ अकाबरीन अपने अपने दौर में बहुत ज़्यादा काम करके गए, नात के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमात पेश करके गए मसनद हसन पर। अकाबरीन शोरा किराम भी यकीनन अपने तमाम तर फ़ैज़ व बरक़ात दे के गए हैं और अकाबरीन नातख़्वां अहबाब भी तमाम तर फ़ैज़ व बरक़ात हमें मुंतक़िल करके गए। आप क्या फरमाएंगे नातिया मंज़रनामा और शोरा के किरदार पर अपने अफ़कार व ख़यालात उम्मत का भला से वाबस्ता तमाम ऑडियंस को मुंतक़िल फरमाएँ। हज़रत किबला जहादात मंजरुल कादिर। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत मोहब्बत। सबसे पहले तो मैं उम्मत का भला मीडिया नेटवर्क शेख निहाल नाफ़ी शाज़ली दामत बरकातुहुल आलिया और बिलखुसूस कामरान भाई आपका कामरान सिद्दीकी अलकादरी साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझ हक़ीर को, मुझ ज़र्रा, मुझ नाचीज़ को इस प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह और मौजू जो है वो मेरी कद काट से बहुत बड़ा कि हम गुज़िश्ता 1400 साल को और इन 1400 साल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो नात कही गई उसको उस पर बात करें। अल्लाह तो मैं हरगिज़ इस लायक नहीं, बस तहदी से नेमत की गर्ज से, सवाब की गर्ज से जो है वो अपना जो हिस्सा इसमें मिला सका वो बिल्कुल मिलाऊंगा। इस मौजू पर जब कामरान भाई आपने मुझे हुक्म फरमाया तो सबसे पहला जो एक शेर मेरे जहन में गूंजा वो यही था कि हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब। सुभान अल्लाह, सुभान। हजार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। बेशक सुभान अल्लाह। कि हजार दहन जो है वो मुश्को गुलाब से भी धो लूं और उसके बाद सलाम या रसूलल्लाह आपका नाम लूं तो भी कमाल बेअदबी है। अल्लाह अल्लाह। ना फिक्री एतबार से जो मुझे मेरे जहन में आई तो नात का आगाज तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने का आगाज उसी वक्त कर दिया कि जब उसने आलम अरवाह में अंबिया कराम की ज़ात अरवाह वो अहद लिया। सुभान अल्लाह। और जिसको मफहूम अगर हम उस पर बात करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता फिर तुम्हारे अज़मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे जो इन किताब की तस्दीक फरमाने वाले हैं और जो तुम्हारे साथ होंगे तो जब तो लाओगे। कम बेश मफहूम आयत का यही है। और उसके बाद ईसा जहन में गूंजा कि इस्मुहु अहमद
کہ میں خبر دینے والا ہوں, میں خوشخبری سنانے والا ہوں, اور میرے باپ کا نام احمد ہوگا. تو الحمدللہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو شروع کیا وہ ہوتا ہوا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ظاہر حیات تک آیا. اور پھر نعت تو آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس وقت ہی وجود میں آنا شروع ہو چکی تھی کہ جب حضرت ابو طالب کے پاس اہل مکہ آئے اور کہا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو لے کر مکہ شریف میں جاتے ہیں, حرم میں داخل ہوتے ہیں, اور اس ایک ننھے بچے کو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں مشغول ہوتے ہیں, اور اسی دعا اسلام اپنی انگشت مبارک جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں, چھاتی ہے, وہ سیراب ہو جاتا ہے, جس کو ابو طالب نے اپنے ایک منظوم قصیدے میں بھی نظم فرمایا. تو نعت اگر کی جائے تو نعت کا آغاز تو بلا شبہ اس صیغہ کے بعد شروع ہو چکا تھا, لیکن منظوم نعت کی اگر ہم بات کریں تو منظوم نعت جو آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد, ان کی بعثت کے بعد صحابہ کرام سے جو ثابت ہے, وہ مختلف ادوار میں مختلف حالات اور مختلف واقعات کے اعتبار سے صحابہ کرام جو ہے وہ نعتوں کو لکھتے چلے گئے. کہ جب کفار آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے حجب کیا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ, حضرت حسان بن ثابت, ان کا طرز کار یہی رہا کہ وہ منظوم انداز میں ہی ان کفار کو جواب دیتے تھے. اللہ اللہ سبحان. اور ویسے اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر تو ہمیں کم و بیش 22 صحابہ کرام کے نام جو ہے وہ مل جاتے ہیں کہ جن سے منظوم نعتیہ اشعار جو ہے وہ ثابت ہے. تو الحمدللہ نعت کا سلسلہ جو ہے وہ بلا شبہ جاری ہے. جیسے کہ میں نے اپنی ایک حمد کے شعر میں جو ہے وہ بیان کیا کہ صیغہ کن کی حقیقت ہیں درود اور سلام. کیا کہنے, سبحان اللہ. صیغہ کن کی حقیقت ہیں درود اور سلام, سبحان اللہ. فقط نور خدا ہوتا ہے, کیا کہنے, کن سے ما قبل فقط نور خدا کیا ہوتا اچھی ہے. بات ہے. سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ. حضرت محترم گفتگو سماعت کر رہے ہیں آپ, بہت ہی سادہ اور پراسر انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں حضرت قبلہ جہادات منظور القادری. آپ کا اولین نعتیہ مجموعہ کاسا وقت میرے درمیان جلوے بکھیر رہا ہے. آئیے اس میں سے منتخب کلام پیش کرتا ہوں, اس کے بعد پھر چلیں گے حضرت والا کے پاس اور ان کے افکار و خیالات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے, اپنے قلب و اذہان میں منتقل کرنے کی بھی کوشش کریں گے, اس لیے کہ ہمیں بادب انداز میں نعت خوانی کرنی بھی ہے اور نعت کے ذریعے بہت اچھے اور بہت پاکیزہ ماحول میں رہ کر ہمیں آقا کریم کی ثنا و توصیف پیش کرنی ہے. آئیے کیا کہا جہادات منظور القادری نے اپنے اولین نعتیہ مجموعے کاسے کے اندر. منتخب کلام پیش کر رہا ہوں, بہت ہی اچھے اور بہت ہی پاکیزہ کلاموں کو مجموعہ کاسا, لیکن ایک کلام میں نے منتخب کیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں دیار نور کو دل میں بسائے بیٹھا ہوں, دیار نور کو دل میں بسائے بیٹھا ہوں, میں اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھا ہوں, میں اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھا ہوں. حصار کیف میں محسوس ہو رہا ہے وجود, حصار کیف میں محسوس ہو رہا ہے وجود, درود عشق لبوں پر سجائے بیٹھا ہوں, درود عشق لبوں پر سجائے بیٹھا ہوں. عطا ہو جلوہ زیبا قضا کے وقت مجھے, عطا ہو جلوہ زیبا قضا کے وقت مجھے, ازل سے دل میں یہ حسرت جگائے بیٹھا ہوں, ازل سے دل میں یہ حسرت جگائے بیٹھا ہوں. اسی لیے ہوں میں ہر ایک فکر سے آزاد, اسی لیے ہوں میں ہر ایک فکر سے آزاد, حصار نعت نبی کا لگائے بیٹھا ہوں, حصار نعت نبی کا لگائے بیٹھا ہوں. دیار نور کو دل میں بسائے بیٹھا ہوں, میں اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھا ہوں. کاسا کے اندر اسی طرح کے مضامین, کلام, جذبات و خیالات, افکار و مضامین شامل.
ضرور حاصل کیجیے اگر آسانی سے مل جائے آپ کو، اور اس کو اپنی نعتیہ لائبریری کا حصہ ضرور بنائیے اور اس سے کلام پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں دوبارہ جہادات منظر القادری کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں حضور شورا کرام نے ثم الحمدللہ ہمیں جہاں تک یاد ہے اور ہمارا جہاں تک مطالعہ ہے کم و بیش 700 صحابہ کرام نے نعت رسول کہنے کا اعزاز پایا۔ حضرت حسان بن ثابت کا نام مبارک اس لیے بہت زیادہ ممتاز و معروف ہے کہ آپ منبر رسول پر جلوہ گر رہ کر آقا کریم کے حکم پر نعت رسول پیش کرتے، اور آپ کو خدائے لم یزل عز و جل نے نعت رسول کے اعزاز میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ تمام نعت خوانوں کے سالار اور سردار مانے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے علاوہ بھی ظاہر ہے 1400 برس کے اندر بے شمار شعراء کرام نعت رسول کہنے کا اعزاز پاتے رہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ شعراء کرام نے جو نعت رسول کہہ کر ہمیں اپنے افکار و خیالات منتقل کیے، تو کیا محض نعت رسول کہہ کر ہی جذبات منتقل کرتے رہے یا ہمیں نعت رسول پیش کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتے رہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ شعراء کرام کا کردار کیا ہے نعتیہ منظر نامے پر آپ کے انداز میں؟ ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کان بھائی، جہاں تک صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تعلق، اللہ تو ان کی اصلاح کے لیے بلا شبہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود تھی۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کچھ کہ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا تھا کہ تم اگر میری نعت لکھنا چاہتے ہو تو ابوبکر صدیق سے معلوم کرو کہ وہ میرے خاندان کو اور قریش کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین، تبع تابعین اور دیگر جتنے علماء کرام صاحب علم شخصیات جو نعت لکھ گئے، بلا شبہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں بذات خود ایک بہت ادنا طالب علم کی حیثیت سے اس شعر کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے اپنی حاضری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کیا کہنے، سبحان۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جاں، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جاں، کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسی شخصیات بھی جو ہے وہ کاسا بکف ہیں، با ادب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا لا ترفعوا، کہ یہاں پر اس دربار میں آواز بلند نہ کرنا۔ تو صحابہ کرام اور تابعین کا یا دیگر علماء کرام کا جو طرز تحریر تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ہمیں ایک ہی تقاضا ہے، جو بنیادی تقاضا ہے کہ ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جاں، کہ جب ایسی شخصیات کو آپ نے معیار رکھ کے یہ بات کر دی ہے تو پھر میں کیا اور میری بساط کیا۔ تو ہم تو گناہ گار عاجز بندے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے، چاہے وہ نعت گوئی ہو یا وہ نعت خوانی ہو۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، غالباً کو جس طرح کا یہ مصرع ہے کہ ادب کے بغیر جو ہے وہ محبت یا اپنی جو بندگی یا اپنی جو عقیدت ہے اس کا اظہار ناممکن ہے۔ حضرت پھر کیا وجہ ہے کہ آج کا جو موجودہ نعتیہ منظر نامہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ محافل نعت تو ثم الحمدللہ کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، گاؤں گاؤں منعقد ہو رہی، اور شاخ بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ محافلیں سجا رہے ہیں، بڑے پیمانے پر محفلوں کا ارینج ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے حضور؟ آپ کس طرح اس کو ارشاد فرمائیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ آج کی محفل نعت میں مسند حسان پر بالخصوص ہمیں ادب کا فقدان نظر آتا ہے؟ عقیدتیں تو بہت زیادہ جوش سے پیش کی جاتی ہیں لیکن ادب ہمیں نظر نہیں آتا، اور پھر یہ تمام تر معاملات دیکھ کر بہت زیادہ دل رنجیدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نعت رسول تو پیش کر رہے ہیں ثم الحمدللہ، خدائے لم یزل ہمیں مزید ہمت و وسعت عطا فرمائے عقیدتیں پیش کرنے کی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ محفل نعت جو آج کل کی مروجہ محفل نعت ہیں اس میں ادب کا فقدان ہے؟ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ وجوہات ارشاد فرمائیے اور اس سے بچنے کے سدباب بھی ہمیں عطا فرمائیں کہ کس طرح بچا جائے، کس طرح اس سے
اجتناب کرتے ہوئے اپنی نعت خوانی کو بادب انداز میں پیش کیا جائے؟ آپ مشکل میں ڈال دیا کامران بھائی آپ نے یہ سوال. میری کوئی بساط نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نعتیہ محافل بھی جو ہے وہ جب خواص سے نکل کر عوام میں، اور عوام میں بھی اس عوام میں کہ جو معاملات کی سمجھ نہیں رکھتی چلی جاتی ہے، جب محافل میں پیسہ، نذرانہ، 7 رنگ کی لائٹس اور 6 کلر کے جو ہے وہ اسٹیج دستیاب ہوتے ہیں، تو یہ اٹریکشن جو ہے نا یہ بہت زیادہ کھینچتی ہے کسی کو بھی اپنی طرف. تو نعت گوئی یا نعت خوانی دونوں کے لیے جو بنیادی جو لوازمات ہیں اس کی سمجھ کا جو ہے وہ فقدان ہے، اور وہ معاملات جو ہیں وہ ہمیں پہلے بحیثیت نعت خواں اور بحیثیت نعت گو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ ہم اسٹیجز کا رخ کریں. اور سائملٹینیسلی اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو علماء کرام ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی موجودگی ان اسٹیجز پر بہت ضروری ہے، چاہے وہ نقیبان محفل ہوں، چاہے وہ نعت خواں حضرات ہوں. تو جب تک ہم علماء کے دامن سے وابستگی اختیار نہیں کریں گے تو یہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے تبادل شکار رہیں گے کہ جیسے ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم کچھ ہی ہے کہ اپنا دن کا آغاز ایسے کرو کہ عالم دین ہو، اور اگر نہیں تو پھر علم حاصل کرنے والے ہو، اور اگر نہیں تو پھر عالم سے محبت کرنے والے ہو، ورنہ دیگر صورتوں میں تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. تو ہم نے علماء کرام کو چھوڑ دیا. اللہ تعالی ہماری اس خطا کو معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ علماء کرام سے محبت کرنے والا بنائے. ہم علماء کرام کو چھوڑ کر جب انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر کام شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہم سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی کرنے کے لیے ایک عالم دین کا ہمیں ساتھ ضروری ہے. تو علماء کرام کے بغیر جو ہے محافل نعت پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف معاملات کا شکار رہیں گی، اور ہم شاید پھر کبھی واپس نہ جا سکیں کہ معاملہ مزید اور خراب ہو جائے گا. حضرت والا بجب فرمایا آپ نے، اور آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا بالکل درست ارشاد فرمایا. نعت خواں احباب بھی ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں کافی سارے، اور علماء کرام بھی الحمدللہ میں نے ان کی میزبانی کرنے کا اعزاز پایا ہے. الحمدللہ. آپ تشریف فرمائیں تو آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جسارت کر رہا ہوں بڑی یہ سوال کرنے کی کہ شعراء کرام کا کیا کردار؟ علماء کرام تو یقیناً تنبیہ فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں. نعت خواں احباب بھی اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو مخلص ترین نعت خواں ہیں. شعراء کرام کا کردار اگر میں ڈھونڈنا چاہوں یا اس کی اسٹڈی کرنا چاہوں اصلاح مسند حسان پر، تو شعراء کرام کا کیا کردار؟ یا آپ شاعر ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اگر مستقبل قریب میں کوئی کوشش کریں گے تو آپ کس طرح نعت خوانوں کو کی اصلاح کرنے کی کوشش فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں. کان بھائی، شعراء کرام تو کیونکہ میں ایک شاعر ہوں تو میں اس کو اس طریقے سے سمیٹ دیتا ہوں بات کو کہ شعراء کرام تو بہت ایک لمیٹڈ طبقہ ہے، نمبر 1. دوسرے نمبر پر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی نعت خواں ہیں اور ایون جو عوام بھی ہے وہ وہی کلام سننا چاہتی ہے کہ جو عوام کو بھی یاد ہے. تو نئے نعتیہ کلام اور نئے جو شعراء ہیں ان میں سے نعت خواں بھی کوئی نیا کلام پڑھنے کی جو ہے وہ کوئی چانس نہیں لیتا، کوئی ہمت نہیں کرتا. یا تو پھر یہ ہے کہ نعت گو شاعر جو ہے وہ خود ہی اپنا کلام جو ہے وہ پڑھ کے سنانا شروع کر دے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ وہ شعراء کرام جو کلام لکھ رہے ہیں اور جن کے کلام پڑھے بھی جا رہے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ کمرشل ایک سیگمنٹ موجود ہے، تھوڑا سا کمرشلزم والی سائڈ آ جاتی ہے. تو یقیناً ہمیں کلام بھی جو ہے وہ اسی انداز میں پابند رکھنا پڑے گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلام پڑھنے والا اس کو بالکل باادب انداز میں پیش کرے تو وہ کلام بھی باادب ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو نہ تو تحریر میں کوئی ایسا موقع ملے گا اور نہ وہ کوئی پڑھ پائے گا کسی اور انداز میں. تو شعراء کرام کا تو رول یا جو اس میں کہہ لیں کہ کردار ہے وہ بہت مختصر سا ہی ہے کہ ہم آج بھی اگر دیکھیں تو نعتیہ مشاعروں کی محافل جو ہے وہ شاید 100 محافل نعت کے اگینسٹ میں ایک ہوتی ہے.
اور اس میں بھی ایک بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ شعرائے کرام ہی ہوتے ہیں جو حاضرین بھی ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ ناظرین بھی ہوتے ہیں، اور وہی شاعر ہوتے ہیں. تو عوام میں ہمیں تھوڑا سا اس معاملے کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانا پڑے گا، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے رجحان جو ہے وہ متعارف کرانا پڑے گا کہ لوگ نعت کو نثر کے انداز میں بھی سننے کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ طرز اور لحن اور وہ دیگر جو معاملات ہیں وہ عوام اسی طرف رہے. ہمیں اس کو لکھنے لکھانے کی طرف معاملات کو لانا پڑے گا. شعراء کرام کو ایسے مضامین بھی تو دینے چاہیے نا کہ جو ان کی نعت خوانوں کی تعمیر کر سکیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. تو اب یہ کلام ہے لیکن پڑھنے والے کو، پیش کرنے والے کو کی پوری تعمیر ہو رہی کہ اسے کرنا کیا ہے. تو شعراء کرام کچھ اس طرح کے مضامین بھی تو پیش کر سکتے ہیں کہ پڑھنے والے کو، پیش کرنے والے کی آٹومیٹکلی اصلاح ہو جائے اور وہ آٹومیٹکلی راہ راست پر چلنا شروع کر دے. تو کچھ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں شعراء کرام. آپ چونکہ شاعر ہیں اور میرا نصیب کہ آپ تشریف لائے، تو موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک کوشچن کر رہا ہوں آپ سے کہ کچھ مضامین، ضروری نہیں کہ شعراء کرام محفل میں پیش کریں، اصلاح کریں، ان کے کلام بھی تو اس نہج کے ہوں نا کہ اس کے اندر ایسے مضامین بھی موجود ہوں، ایسے معاملات بھی موجود ہوں جو نعت خوانوں کی اصلاح بھی کر رہے ہوں اور مسند حسان کی بہتر طور پر تعمیر بھی کر رہے ہوں. آپ کیا فرمائیں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جو مضامین ہیں اس میں بھی نعت خوانوں کی اور عوام کی اصلاح کا جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اس کو بھی اپنے تحریر میں لا سکتے ہیں. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کی جو ذات ہے اس کا ایک اورا اور ایک جو اس کا ایک انفلوئنس ہے وہ تو بہت بڑا تھا، بے شک وہ بہت بڑا ہے اور تا قیامت رہے گا. سبحان اللہ. اب موجودہ صورتحال میں جو ہم نعت لکھ رہے ہیں تو ہر شاعر کا اپنا ایک اسلوب ہے اور وہ اس اسلوب سے باہر یقیناً نہیں نکل سکتا کہ یہ ایک فطری اور ایک قدرتی سی بات ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کو کے مضامین کو یا ان کی نعت گوئی کو ہم فی زمانہ کسی ایک شاعر سے اگر توقع کریں کہ وہ اس انداز میں لے آئیں تو وہ بہت مشکل ہوگا، تقریباً ناممکن. کیا کہہ رہے ہیں ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں میرے درمیان تشریف فرمائے محترم المقام جناب قبلہ جہادات منظر القادری. آپ ان کی خوبصورت، سادہ اور پراثر گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں. آئیے کاسا جو ان کا اولین مجموعہ نعت ہے اس میں سے ایک منتخب کلام پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم یہ سیگمنٹ کلوز کرنے کی طرف جائیں گے. سماعت کیجیے پیارے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کس طرح اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں محترم المقام جناب قبلہ جہادات منظر القادری. مطلع نعت ہے سب زور بیاں ہے خاموش، مطلع نعت ہے، مطلع نعت ہے سب زور بیاں ہے خاموش، دل دھڑکتا ہی نہیں اور زباں ہے خاموش، دل دھڑکتا ہی نہیں اور زباں ہے خاموش. لیکن کس طرح اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں. کیا کہا قبلہ جہادات منظر القادری نے؟ جب سے دیکھا ہے تیرے گنبد خضرا کو شاہ، جب سے دیکھا ہے
تیرے گنبد خضرا کو شاہ آنکھ پتھرا سی گئی سارا سما ہے خاموش آنکھ پتھرا سی گئی سارا سما ہے خاموش مطلع نعت ہے باب مدحت پہ یہ منظر ہے کھڑا کاسا بکف باب مدحت پہ یہ منظر ہے کھڑا کاسا بکف سرخمیدہ یہ تیرا عرض کنا ہے خاموش سرخمیدہ یہ تیرا عرض کنا ہے خاموش مطلع نعت ہے سب زور بیاں ہے خاموش. پوری دنیا میں ناظرین محترم جہاں جہاں آپ نے یہ کلام سنا اپنی اپنی قیام گاہوں پر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر رہتا ہے ہمیشہ. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے، اپنی پسندیدگی، اپنی تنقید، اپنی تعریف جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں ضرور پیش کیا کیجئے، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی ہمیں مزید قوت عطا ہوتی ہے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں. آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں جہانداد منظور القادری کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور کاسا ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے اور اس کے مضامین بھی ہم پڑھ کر مستفیض ہوتے ہیں. اپنے اساتذہ کرام کا حوال بیان فرما دیجئے اور کاسا کے اندر جتنے عظیم الشان مضامین آپ نے ترتیب دیے اور آپ نے بیان فرمائے وہ کون سے فیضان ہیں حضور کہ جو اتنی اعلیٰ نعتیہ مجموعے کو ترتیب دینے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بہت کم مدت کے معاملات ہیں. آپ اپنے انداز میں کچھ اپنا ابتدائیہ ضرور ارشاد فرمائیے اور اپنا جو اگلا مجموعہ آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے، پھر انشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہم کلوز کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. سب سے پہلے بہت شکریہ کامران بھائی آپ کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے. مطلع نعت ہے سب زور بیاں ہے خاموش، دل دھڑکتا ہی نہیں اور زباں ہے خاموش. میرا پسندیدہ ترین کلام اس نعتیہ مجموعہ سے. اللہ کریم آپ کے لحن میں برکت عطا فرمائے. اور جہاں تک اس نعتیہ سفر کا تعلق ہے تو میں دست بستہ اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کاسا بکف طالب بخشش کی حیثیت سے موجود ہوں. یہ محض اللہ کریم کا کرم ہے. اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ آج میں ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں. اور 2019 میں غالباً پہلا نعتیہ کلام جو ہے وہ لکھا تھا کہ جو میں نے کسی اپنے سینئر اور بزرگ میرے استاد جناب مقصود علی شاہ صاحب کو پیش کیا. نعت لکھنے کا سلسلہ 2017 کے اواخر سے شروع ہو چکا تھا، لیکن کم و بیش ایک سال مجھے لگا مختلف طرز اور مختلف انداز میں نعت لکھنے کی کوشش کرتا رہا. تو جو پہلی نعت جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی استاد سے پاس ہوتی کہ ہاں جی یہ کلام آپ کا ٹھیک ہے،
اللہ تو وہ 2019 میں پہلا کلام تھا جو کہ اس معیار پر تھا کہ اس کو نعت کہا جا سکتا ہو. تو اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا الحمدللہ، اور نعتیں لکھنے کا پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ایک نعتیہ مجموعہ گزشتہ سال مئی میں 29 رمضان کو مجھے شائع شدہ حالت میں مجھ تک پہنچ چکا، کیا کیا اور باقی دوسرا انشاءاللہ نعتیہ مجموعہ بنام بخشش اللہ بخشش شعبان المعظم کے مہینے میں انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. اور میں اپنے تعارف میں تو صرف اتنا ہی بولوں گا کہ میں کہ بے نام سا بے دام سا منظر ہوں فقط، اللہ میں کہ بے نام سا بے دام سا منظر ہوں فقط، اللہ مدحت شاہ نے ہی میرا بھرم رکھا ہے، کیا کہنے مدحت شاہ نے ہی میرا بھرم رکھا ہے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ نے نشست سماعت کی حضرت قبلہ جہانداد منظور القادری کے ساتھ، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارا فیضان جو آپ دیکھ رہے ہیں، امت کا بھلا یوٹیوب چینل کا یہ سلسلہ ایک نعتوں ایک ملاقات، تمام تر تشریف لانے والے مہمانان گرامی، تمام تر شعراء کرام، علماء کرام، نعتوں احباب، نقیبان محفل جو تشریف لا رہے ہیں، یہ تمام تر فیضان میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم قدسیہ کا ہے. یہ فیضان دعوت اسلامی کا ہے کہ جس نے ہمیں آج اس قابل کیا کہ ہم پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کے لیے مسند حسان پر موجود ہیں. دنیا بھر میں دیکھنے والے تمامی سامعین، تمامی ناظرین سے ملتمس ہوں کہ آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. آج کی نشست جہانداد منظور القادری کے ساتھ آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹ سے، اپنی آراء سے ہمیں ضرور مستفیض فرمائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آسانی ہو، ممکن ہو تو اس نشست کو شیئر فرما دیجیے. جب تک سوشل میڈیا پر یہ نشست موجود رہے گی، آپ کے نام اعمال میں ثواب جاریہ منتقل کرتی رہے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام پرخلوص ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.